जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक एक यहाँ लोकली तौर पर है, जो ही ये इसका जंग का इशू पुराना होता जा रहा है, साथ में साथ लोकल पॉलिटिक्स जो है आपकी वो इम्पोर्टेंट होती जा रही है। अगरचे पाकिस्तान और इंडिया जो है अभी उन्होंने यहाँ महाभारत लड़ लिया है, एक आपस में 4 दिन तक एक दूसरे मिसाइल गोले जहाज़ ड्रोन फेंके मारे, जो कुछ भी हुआ वो आपने सुन लिया। अब वो पूरी दुनिया के दौरे पे निकल गए, इंडियन अलहदा निकल गए, पाकिस्तानी अलहदा निकल गए। अब दुनिया को जाएंगे, समझाएंगे और दुनिया के सामने दुनिया के जो चौधरी हैं या बड़े बड़े मुल्क हैं वो अपना वो केस पेश करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ करेगा। और फिर आके महीना 15 दिन बाद वापस आएंगे अपने अपने ये ऐवानों में या अपनी अपनी तकरीरों में बताएंगे जनाब कि वो कहेंगे कि हमारा घोड़ा जीत गया, हम कहेंगे हमारा घोड़ा जीत गया। अल्टीमेटली दुनिया ने कहना आपको ये है कि भाई साहब अपने घोड़े छाँव पे बांधे, और बेहतर तो ये है एक दूसरे से बातचीत कर लें। लेकिन वही वाली बात है कि हम इस खित्ते की बदकिस्मती है कि हमें हमेशा से बैरूनी वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए होती है। मतलब ये खित्ता क्योंकि उसमें बैरूनी या ताकतें या हमलावर जंगजू के नीचे रहा है, तो हमारी साइकी में है। आपस में हम मतलब एक दूसरे को इस काबिल नहीं समझते कि हम कोई मतलब क्या लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए कि वी आर ऑनरेबल अनफ कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करें, या एक दूसरे की थोड़ी सी इज़्ज़त करें, एक दूसरे को इज़्ज़त दें कि यार हम भी चौधरी बन सकते हैं, आपस में बातचीत कर। नहीं, हमें बैरून मुल्क वाले या बैरून बाहर से आने वाले चौधरी अच्छे लगते हैं, जिनकी हम अतात भी करते हैं, जिनकी बातें भी मानते हैं और जिनके कहने पर हम सीज़ फायर भी कर लेते। आपस में हमें कोई चीज़ काटती है। सो देखते हैं जनाब, वो वापस जब आते हैं तो वो क्या उस पर दंगल लगाते हैं। ये तो अपनी जगह पे है, थोड़ा सा मैंने कहा अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ, यही हो सकता है। और इससे पहले दोबारा इस टॉपिक पे आने से पहले जो अहम टॉपिक है, इमरान खान साहब जो है बड़े अरसे बाद उनका जेल से एक बड़ा सख्त बयान आया है। अगरचे उन्होंने जनाब से मुनीर साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर खान साहब के अंदर का एक इमरान खान जो है वो निकल आया है, और जो उसमें एक अहम चीज़ है, बाकी भी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स। एक उन्होंने इसमें क्रेडिट जो था जंग का, जब पूरा मुल्क पूरी कौम वटेवर दुनिया जो है वो जनाब मुनीर साहब को दे रही है, क्रेडिट दे रही, तो इमरान खान साहब ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। तो उन्होंने किसको क्रेडिट दिया है? जस्ट वो पिंच करने के लिए, ताकि जनाब मुनीर साहब को पता हो कि जनाब कि मैं आपको एज एन आर्मी चीफ के तौर पर मैं एक्सेप्ट भी नहीं करता, और मैं जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, लाख लोग कहते रहे आपको फील्ड मार्शल बना दिया था, तो मैं आपको मानने को तैयार नहीं हूँ। ये लड़ाई कब की शुरू हुई है माशाल्लाह, जब वो DGISI थे उस वक्त से चल रही है, और मुसलसल 7 साल 6 साल वटेवर टाइम से चल रही है, और वक्त के साथ ये बढ़ती जा रही है। सो इमरान खान साहब ने और उसमें क्या बातें की हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और मुझे पढ़ के जो लोग जो कह रहे हैं जनाब की डील हो रही थी और बातचीत हो रही थी, तो बाहर कोई डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। फिर दोबारा खान साहब जो हैं ईद से पहले बाहर आने वाले जो ट्रक की बत्ती एक और लगा दी गई। यहाँ पे आपको पता है ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे मुझे याद पड़ता है बेनज़ीर भुट्टो साहब अभी बस अभी वो वापस आ रहे हैं मुल्क में, आज आ रही हैं कल आ रही हैं। फिर हमने नवाज शरीफ साहब का ऐसे था, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। फिर खान साहब का था जेल से अब आ रहे हैं कल आ रहे हैं। वर्कर्स को भी आपने थोड़ा सा चार्ज रखना हो तो उम्मीद दिलानी हो, तो क्या वाकई खान साहब इससे पहले वापस आ रहे हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड आई विल कम बैक टू इट, स्पेशली कि उन्होंने ये जो क्रेडिट था जनाब मुनीर को क्यों नहीं दिया खान साहब ने। सो एक चीज़। दूसरा ये साथ में ये अलीमा खान साहबा जो हैं उनकी जो गुफ्तगू आज सामने आई है अडियाला जेल से बाहर से, वो बड़े सिग्निफिकेंट है, एंड इट हैज़ सरप्राइज्ड मैनी पीपल एज वेल। के वो एक तरफ खान साहब ने कल ऐसा बड़ा ट्वीट कर दिया जिसमें फिर उन्हें जंगो जदल धरने लांग मार्च अपने पार्टी के लोगों की क्लास ले ली, 2-4 चपेड़े मारी हैं उन्होंने अच्छे खासे लोगों को जो आज नज़र भी आ रहे थे अलीमा खान साहबा के पीछे इधर उधर से मुंह दिखाने की कोशिश कर रहे थे खान साहब के मैसेज के बाद। अगरचे बड़ी तादाद में लोग तो नहीं, और खान साहब ने अपने पार्टी के कुछ लोगों पर डाउट्स भी क्रिएट किए। वो कौन से लोग हो सकते हैं? फिर क्या है, उन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब वो बेचारे क्या करें, विकेट के आपके विकेट पर खेलते हैं तो भी कुट खाते हैं, नहीं खाते तो आपसे कुट खाते हैं। मतलब है दोनों साइड से बड़े लोग हैं, वो तो घास वो आ जाती है ना, दो बड़े बुल्स की लड़ाई में वो तो फंस गए हैं। वो तो पॉलिटिक्स करने आए थे, महाभारत लड़ने तो नहीं आए थे ना, अपनी वो जाने कुर्बान करने आए थे। पावर पॉलिटिक्स होती है, सो वो देवर देयर फॉर सम अदर पर्पसेस। बहरहाल खान साहब ने बड़ी उनसे उम्मीदें रखी हुई हैं खान साहब की एक दफ़ा। लेकिन मुझे ये है कि अलीमा खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है कि बताएं जी खान साहब क्या करें, फिर आप उनसे बातचीत करने को तैयार होंगे, दैट्स लाइक फ्लैट ये सरेंडर है। बड़े अरसे बाद इस तरह की गुफ्तगू सामने आई है कि खान साहब लगता है उनकी बहन जो हैं वो थक चुके हैं सारे, और यही शायद मेरा ख्याल है मकसद था, पर्पज़ था इस्टेब्लिशमेंट का, खान साहब को थकाया जाए। सो आई विल कम बैक टू इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं ज़रा जो बात करना चाह रहा था वो उसकी इंडिया के हवाले से है, क्योंकि अगेन हम एक दूसरे को इस वक्त रेलिवेंट है। वो डिप्लोमेटिक तो वो गया हुआ है, आई विल कम बैक टू इमरान खान साहब इशू, वो बड़ा अहम है। लेकिन मैंने ये देखा है कि फिर हम देख रहे हैं कि इंडिया में उन्होंने अपना दिफाई बजट बढ़ाएंगे, अपनी साइड पर नए जहाज़ बना रहे हैं। फिर
ایک نئی جنگ وار انڈسٹری جو ہے لوکل انڈسٹری اس کو بوسٹ کرنے کے لیے انہیں یہ لگا ہے کہ رفیل جہاز جو ہیں وہ جو اتنے وہ لے کر آئے تھے 8-10 ارب ڈالر سے، سو وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ جو دہشت تھی تھی گرینجر تھا، اور جتنا انڈینز کو وہ پمپ کیا گیا تھا کہ جناب بس سے رفیل آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تہس نہس ہو جائے گا، دنیا بدل جائے گی اور پاکستان کو ہم گھٹنوں پہ بٹھا دیں گے، تو وہ اب رفیل کا ذکر غائب ہو گیا جب سے، بلکہ وہ جنگ کے اگلے دن ہی غائب ہو گیا تھا جب پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے رفیل 2-3 مار گرائے ہیں، تو یہ سننے میں آیا تھا گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں تاکہ مزید اتنے مہنگے طیارے جو ہیں وہ نہ ہمارے مار گرائے جو پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اور بھی مار گرا سکتے تھے طیارے، لیکن ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ منی رکھی جائے، بار کو زیادہ نہ پھیلایا جو ادروائز ہم اور بھی رفیل گرا سکتے تھے، یہ مطلب پرائم منسٹر پاکستان کا کہنا تھا۔ سو وہ چیز اب مطلب انڈینز بھی نہیں پوچھ رہے جو پوچھنا چاہیے کہ آپ نئے ایک مطلب جہاز بنا رہے ہیں، فیئر انف ضرور بنائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیکورٹی خطرے میں، ایوری کنٹری ہیز دا رائٹ ڈیفینڈ کرنے کے، لیکن ان کا کیا بنا جو آپ 8-10 ارب ڈالر کے رفیل لائے تھے اور اتنی بڑی اماؤنٹ میں، جو بعد میں کہا بھی کیا تھا انہوں نے، راہل گاندھی صاحب نے بڑے سوالات اٹھائے تھے کہ انہوں نے کمیشن کک بیکس کی بات کی تھی کہ مہنگے طیارے آئے تھے، اور وہ جو ان کے دوست ہیں ریلائنس کمپنی وغیرہ اور دیگر جو ان کے امبانی صاحب اڈانی صاحب جو ان کا نام آ رہے تھے جو راہل گاندھی صاحب کہہ رہے تھے، اب وہ چیز پیچھے دب گئے، تو مزید ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے اپنا وہ کہہ رہے ہیں ہم نئے جہاز بنائیں گے اور پاکستان کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان صاحب ذرا کہہ رہے ہیں کہ ان کے J-35 ہے میرا خیال ہے کہ جو لیٹسٹ وہ آ رہی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جہازوں کی، وہ شاید وہ چائنا ہے وہ پاکستان کو دے گا، سو پھر ایک اور سرپرائز، ایک اور وار، ایک اور پیسہ، ایک اور مطلب ویئر ول اٹ اینڈ؟ میرا یہ پوچھنے کا یہ مقصد ہے، کیا دونوں ملک جو ہیں اسی طرح پیسہ ڈیفینس پہ لگاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو بم مارنے کے لیے، ایک دوسرے کے جہاز گرانے کے لیے؟ مطلب ہو سکتا ہے میں آئیڈیلسٹک لگتا ہوں، لگنا بھی چاہیے کہ آج کی دنیا میں مطلب از اٹ فیزیبل؟ 4-5 دفعہ آپ کشمیر کے مسئلے پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں، مجھے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے کرنا چاہیے۔ مطلب واجپئی صاحب جب آئے تھے لاہور میں آئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس وقت یہ تقریباً ڈیل ہو گئی تھی، اور بڑا خوبصورت وہ واجپئی صاحب اور نواز شریف صاحب کا ڈکلریشن آیا تھا، جو اگین جناب مشرف صاحب کارگل کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے اور ساری انہوں نے تباہی پھیر دی تھی، جو کہ بہت بڑا غلط سٹیپ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اٹ واز اسٹیپنگ ان دا بیک۔ نواز شریف صاحب کو بھی ایسے فیل ہو، نواز شریف صاحب جیل میں تھے کچھ عرصے بعد جو پیس لا رہے تھے، پھر وہی مشرف صاحب واجپئی صاحب کے ساتھ مل کے پیس ڈیلز بھی کر رہے تھے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ، ایسے میں وہ آپ کو کہتا رہتا ہوں، منموہن سنگھ اور مشرف صاحب کا ہو رہا تھا، واجپئی صاحب اور مشرف صاحب کا ہو رہا تھا، پھر جنرل باجوہ صاحب اور ان کا ہو رہا تھا، ان کا جہاں پہ مودی صاحب کا یو اے میں مذاکرات تو تقریباً مکمل ہو گئے تھے، اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور مودی صاحب کا ہو رہا تھا، نہیں ہو سکے۔ انہی میں سے کسی فارمولے کو اٹھا کے کہ 4 فارمولے تقریباً آلموسٹ مطلب آپ اس کے قریب تھے، دونوں ملکوں کو ون ون ہوگی نا تو اس پہ راضی ہو گئے تھے، تو اس کو دوبارہ ریوائیو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پراکسیز بند ہو، لوگ مرنا بند کریں، آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں بلوچستان میں یہ مسائل آ رہے ہیں، بیچارے انوسینٹ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور بڑے فخر سے ہمارے انڈین دوست کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کرایا ہے، وہ ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں، ان کے وزیر بھی کہتے ہیں، ہمارے کم از کم یہ تو نہیں کہتے نا کہ ہاں ہم نے کرایا یا ہم نے بم پھیریں گے یا ہم نے بندے بھیجے ہیں یا ہم انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہم سبق سکھا دیں گے، ہم ابھی جیسے انہوں نے کہا جی مطلب گولی کھاؤ، انہوں نے مودی صاحب نے کہا، اب ان چیزوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ جسٹ لوگوں کو اسی چیز پہ رکھنا ہے آپ نے، یا ہم نے رکھنا ہے، یا ہم تو ڈیفینسو اس پہ جاتے ہیں ہم اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سو دیز تھنگز آر ویری مطلب دکھ ہوتے ہیں، جنگ لڑنا، لڑائی کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہوتا ہے؟ کسی بندے سے کسی سے لڑائی لڑی، مطلب ایون بازار میں چلتے کسی کو یہ لگ جائے نا، مطلب ہم کیا کہتے ہیں، ہم دوسرے کے مونڈا کہتے ہیں، شولڈر آگا آپ کا کندھا یوں لاگ کے لوگ لڑ پڑتے ہیں، دوسرے گرمان پکڑتے ہیں، روڈ پہ تھوڑی سی گاڑی ٹچ کر دے ایک دوسرے کو پکڑ کے چماٹے مارنے شروع کر دیتے ہیں لوگ، روڈ پہ ہم نے دیکھا، آپ نے 1000 دفعہ دیکھا ہوگا، لڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پیس کرنے میں دیر لگتی ہے۔ پیس از واٹ از ریکوائرڈ کہ آپ ادھر دفاعی بجٹ بڑھاتے جا رہے، ادھر ہم بڑھاتے جائیں گے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی تک توپیں گولیں جہاز اور انہیں چکروں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے جہاز گن رہے ہیں، وہ ہمارے گن رہے ہیں، ہم ان کے گن رہے ہیں، جب دنیا بھر میں جیسے میں نے کہا ہم پہنچے ہوئے دنیا بھر کے چودھری ہمارے فیصلہ کریں، خود نہیں کریں گے۔ اب میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، سخت لفظ ہے، سمجھ جائیں کہ مطلب گاؤں کے نمبردار کے پاس پھر کون لوگ جاتے ہوتے ہیں اپنے فیصلے کروانے، بہتر وہ یہی ہوتے کہ آپس میں کر لیتے ہوتے، دونوں سائڈز کو اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے جو کنسرنز ہیں جو ہمارے ہیں جو ان کے، دونوں کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور کشمیر حل کر چکے تھے، اب 4 دفعہ کر چکے ہیں، یہ اس کو چھوٹا سا، اس میں تھوڑا سا بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، انڈینز کو بھی فیس سیونگ چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے، اور کشمیری جو بیچارے اتنے سارے سفر کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 78 ایئرس، ان کو بھی ریلیف چاہیے، ان کی بھی نسلوں کو چاہیے، ان کی نسلیں ماری گئی ہیں اسی ہی پوری کنفلکٹ میں۔ بر
ہمارے بھاشن کون سنتا ہے سر؟ جو راجنیتی کرتے ہیں ان کی تو ڈفرینٹ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ان کی اپروچ ہوتی ہے. وہ تو گولی کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگائی رکھو، مذہب پہ لگائی رکھو، کبھی ان کو نیشنلزم پہ لگائی رکھو، کبھی نفرت پہ، کمیونلزم پہ، ریس، کلر، رنگ. یہ کریں گے تو پھٹے ہوں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. محبت پیار میں کون کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ نو. یہ راجنیتی کا اصول ہی یہ کہ لوگوں کو لڑائے رکھو. ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو گوروں کو کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا رول رکھا تھا انہوں نے، ڈیوائڈ اینڈ رول کرو، یہ تھا نا ان کا. تو ابھی بھی وہ سوسائٹیز آپ ان کو ڈیوائڈ کرتے ہوتے ہیں. بہرحال ہماری یہ تقریر ہے، آپ نے سن لی، ہم نے سنا دی، بس آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب پہ آتے ہیں جناب. عمران خان صاحب بڑے عرصے بعد بولے اور وہ کہتے ہیں نا کہ چھپر پاڑ کر بولے ہیں. اور انہوں نے جو اس میں انہوں نے پھر کہا ہے، اور جو علیمہ خان صاحب اور ان کے آپس میں جو ان دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ علیمہ خان صاحب کچھ اور بات کہہ رہے ہیں کہ بتائیں جی ہمارے بھائی کی جان کب چھوڑیں گے، بھائی ہمارا کیا کرے، گیو کرے آپ ٹیک کریں گے. گیو اینڈ ٹیک کی جو بات ہو رہی پہلے وہ نہیں کہتے تھے. اور قالی خان صاحب نے کہا تھا میں ساری اپنی زندگی جیل کی چکی میں گزار لوں گا لیکن فرعونیت اور جزیجت کے سامنے نہیں جھکوں گا. فرعونیت اور جزیجت صاحب ذرا انڈیکیشنز ویری کلیئر. وہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ کل کی بات ہے، آج جو ان کا ٹویٹ ہے، آج وہ ان کی بہن کہہ رہی ہیں بتائیں خان صاحب کیا کریں کہ آپ کو لگے کہ ہم ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. دوسرے ڈاکٹرز وغیرہ پھر کہہ رہے ہیں عید پہ خان صاحب باہر بھی آ رہے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہمیں. اب ان تین چیزوں کو ملا کے دیکھیں. خان صاحب عید سے پہلے باہر آ رہے ہیں، ڈیل ہوگی، بات چیت ہوگی، ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں امریکہ سے نمبر 1. دوسرا یہ کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں یزید فرعونیت کے آگے نہیں جھکوں گا، جیل ساری عمر بیٹھ جاؤں گا. بہن ان کی آج کہہ رہے ہیں نہیں جناب کہ ہم جو ہیں خان صاحب کو بتائیں خان صاحب کیا کریں. مطلب دیٹس اے سرنڈر، ایک فلیٹ سرنڈر. خان صاحب کو پوری عمر بیٹھنے کو تیار ہیں. بہن کہہ رہی ہے، یا بہن کا دل ہوگا، ہماری بہنیں بھی ایسے پیار کرتی ہیں سب سے، تو بہن کا دل تو یہ چاہتا ہوگا کہ بھائی جو ہے باہر ہے اور بیٹھ کے اپنی نارمل لائف وٹ ایور جو ہے وہ کیا جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا عدلی آزاد ہے تو ہم پھر احتجاج کریں گے. خان صاحب نے جو کال دیا، آپ وہ کہتے ہیں صرف اسلام آباد احتجاج نہیں ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا. اور پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ میں سے کوئی الیکٹیبل نہیں ہے، آپ لوگ سارے میرے ووٹ کی وجہ سے بنے. مطلب کھمبے کو میں ووٹ، یہ میں نے اگر ٹکٹ دوں تو وہ بھی کھمبا جو ہے وہ بھی بن جاتے. اور سب سے اگلی بات ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کون کو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. مطلب آپ فوج سے ملے ہوئے ہیں، ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں. ایک طرف خان صاحب خود فوج اور ایجنسی کو کہتے ہیں جی میں بات کرنے کو تیار ہوں، ان کے ہمشیرہ کہتے ہیں جی بتائیں کیا کریں خان صاحب. دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں جی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے ہیں. سو خان صاحب نے اس اپنی ٹیم کے لوگوں کو جو ملٹری کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے تھے ان کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان کو پارٹی کے اندر بھی کیا ہوا ہے، پارٹی کے باہر بھی کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھی کیا ہوا ہے. وہ ڈر کے مارے سائڈ پہ ہو گئے. اب آتے نہیں، کیمروں کے آگے نہیں آتے، بات نہیں کرتے جی ہم نے کوئی عقل کی بات کی تو ہمارے اوپر غداری کا فتویٰ لگا. وہ ٹھیک ہے خان صاحب بیٹھے ہیں، خان صاحب خوش ہیں، جیل میں تو ہوئے ہیں تو ہوتے رہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں پارٹی کے اندر میں الیکشن بھی کرواؤں گا. پچھلے الیکشن کروائے تھے، پارٹی ٹوٹ گئی تھی، یاد ہے آپ کو، بہت سارے لوگ چھوڑ گئے تھے، بڑے الزامات لگے تھے کہ اس میں رگنگ ہونے. لیکن ایک بات بڑی دلچسپ کی خان صاحب نے، پولیگرافک جو ٹیسٹ ہے وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے کہ فارم 47 سے آئے ہیں یا 45 سے ہیں. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کامنٹ، آئی لائک اٹ بائی دا وے. وہ کہتے ہیں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں، جیل میں مجھے سہولتیں وغیرہ جو ہے انہوں نے 22 ماہ سے قید میں رکھا. وہ ایک چکی ہے. اس ملک میں چوروں کو وی اے پی سیل میں رکھا گیا جو کہ وہ کسی اس سے کام نہیں تھے، لگژری ہاؤس وغیرہ سے کام نہیں تھے. کہتے جنگل کا قانون ہے، کرنل کے نام پر یہاں پہ عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے. میرے بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی، بہنوں سے نہیں ملنے جاتا، کتابوں سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ 2.5 ماہ سے مجھ سے کوئی کتاب نہیں پہنچنے دی. میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ سہولتیں تو دینی چاہیے، ملنے بھی دینا چاہیے، کتابیں بھی دینی چاہیے. اتنا ہی کسی بھی وزیر اعظم کوئی بھی ہو، وہ بینظیر بھٹو صاحب ہو، نواز شریف، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، خان صاحب ہوں، ایک دم آپ جیل چلے جائیں نا، آپ کو محل میں قید کر دیا جائے نا، وہ بھی بہت بڑی قید ہوتی ہے سر، بہت بڑی قید ہوتی ہے. سہولتیں سب سے دے دیں دنیا کے لیے. وہ اپنی کہتے ہیں میری اہلیہ کو سزائیں سنائیں گے، اس سے زیادہ گھٹیا پن وہ کیا ہوگا. صرف 30 منٹ کی ملاقات کرائی جاتی وکیلوں سے، سہولت کرنے کا الزام تھا. اور اگلے کہا انہوں نے کہ جناب کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن ارکان لازمی شرکت کریں. تو کتنے آج وہاں پہ ارکان تھے، کہاں غائب ہو گئے سارے؟ مجھے کھوسا صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب نظر آ رہے تھے، کوئی اور بھی ہوں گے تو مجھے بتائیے گا. سو مطلب یہ کہ خان صاحب کے کہنے کے تو ان کی پارٹی کے لوگ بھی آنا وہ ایک طرح کا بند ہو گئے. انہیں امید نہیں لگ رہی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ باہر وہ آ سکیں گے. ساتھ میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ اٹیک کیا ہے، پھر انہوں نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا ہے کہ عدالت نظام پہ انہوں نے خود وہ کر دیا. اور آخر میں جو ان کا ماسٹر اسٹروک تھا خان صاحب کا، جس کو ماسٹر اسٹروک کہتے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ تھا انہوں نے کہا جناب کہ پاکستانی ہماری فورسز نے، خصوصاً پاک فورسز نے زبردست جواب دیا، پوری قوم نے بھی ساتھ دیا. میں جیل میں ایک مقید ہوں مگر یہاں بھی لوگوں نے پاکستان کے جواب پر خوشی منائی. یہ ہے خان صاحب کا، جس میں کہیں پہ آصم منیر صاحب کا ذکر بھی نہیں ہے، ان کے ایفرٹس کا بھی نہیں ہے، ان کے فیلڈ مارشل کا بھی نہیں ہے. سو میسیج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ انہوں نے فضایا کو سارا انہوں نے کریڈٹ دیا ہے، اور اس میں وہ فرعونیت اور جزیجت آپ نے سن ہی لیا ہوگا. خان صاحب ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان،
اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں بتائیں ہمارا بھائی جو ہے نا وہ کیا ایسا کرے کہ آپ کو لگے کہ وہ بات چیت کے تیار ہیں یا کوئی حل نکل سکے. مجھے تو عید سے پہلے یا عید کے بعد بھی کوئی حل نکلتا یہ نظر نہیں آ رہا. مائی ویو مائی ریڈنگ سر.